درس इसका माना है सबक। कुरान मजीद में ये लफ्ज बहुत सारे मुकामात पर आया है। उसमें से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या उनके पास कोई किताब है जिनमें से वो पढ़ते हैं, जिनसे वो इल्म हासिल करते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इस लफ्ज को इस्तेमाल किए हैं दरसा। तदरुसून ये फेल मुजारे है, मुखातब मुजक्कर जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुरान मजीद में इसी तरह बहुत सारे मुकामात पर यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे है अल्लुगा। लुगा कहते हैं जुबान को, इसकी जमा आती है लुगात या लुगन। यानी हर कौम की अपनी एक जबान होती है, तो हर कौम की अपनी वो जबान जिससे वो अपने मकसद को जाहिर करता है। यानी अपने माफी ज़मीर में जो कुछ उसके होता है वो उसको जाहिर करता है, आगे वाले को अपनी बात समझाने के लिए जिस तकल्लुम का वो इस्तेमाल करता है वो उसकी लुगत होती है। अब अरबों की ज़बान अरबी है। इसी ज़बान में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को भी नाजिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, हमने कुरान मजीद को बहुत खुली हुई अरबी ज़बान यानी वाज़ेह अरबी ज़बान में नाजिल किया। तो अरबों की ये ज़बान है, ये लुगत है उनकी अरबी। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को अरबी में नाजिल किया। और इसी तरह जितनी कौमें, जितनी लोग पहले गुजरे, जितने अंबिया गुजरे, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उनकी कौम की ज़बान में भेजा ताकि वो उनको बेहतर तरीके से समझा सके और अल्लाह ताला का पैगाम उन तक सही अंदाज में पहुंचा सके। तो लुगत हर एक की अपनी अपनी है। और हम जैसा कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी जुबान हर इलाके के एतबार से बदल जाती है। और हिंदुस्तान में तो बहुत सारी जबानें हैं। तो इसी तरह अरबी जुबान, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे अल्लाह की तौफीक से। और इसके सीखने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को सही अंदाज में समझना, दीन इस्लाम को सही अंदाज में समझना, कुरान मजीद के मानी और मफाहिम को समझना, अहादीस के मतालिब और उसकी शुरुहात को समझना। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अरबी ज़बान पर उबूर हासिल करेंगे और उसको अच्छी तरीके से अपने जहनों में जहन नशीन कर लेंगे। तो ये बात हुई लुगत की। आगे एक लफ्ज़ है अल अरबिया। अरब असल ये जो लफ्ज़ है, ये अरब या अरूबू, अरूबा या अरूबू, ये बाप करुमा या क्रुमू से आता है। इसका माना है फसी अरबी ज़बान बोलना या फसी अरबी होना। इसका माना, ये लफ्जी माना है। और अल अरबिया ये मुअन्नस है अल अरबियुन का। अरबियुन ये मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस है अल अरबियतु। यानी अरब के किसी बाशिंदे को यानी वहाँ के सिटीजन को जो खालिस सिटीजन हो, यानी वाकई वो अरब का हो, कहीं और से जाकर बसा ना हो, वाकई वो अरब का हो, तो उसे अरबी कहा जाता है। अगरचे कि वो अरब छोड़ के कहीं और जाकर रहने लगे तब भी उसे अरबी ही कहा जाएगा, क्योंकि उसकी असल अरब है, वो अरब का रहने वाला है। तो अल-लुग़तुल अरबिय्या अरबी जुबान को कहते हैं। तो मुकम्मल इसका माना ये हुआ दुरूसुल अरबिय्या, यानी गैर नातिकीन बिहा,
انہوں نے کہا لغیر الناطقین بہا، یہاں پر انہوں نے اپنی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد واضح کیا کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ عربی زبان نہ جاننے والوں کے لیے، عربی زبان جنہیں بولنا نہیں آتا ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے 3 پارٹس ہیں، الجزء الاول، الجزء الثانی، الجزء الثالث، 3 پارٹس اس کے ہیں۔ تو ہم پہلا پارٹ آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب کے نام کی کچھ وضاحت تھی، اور مؤلف کے بارے میں تو زیادہ معلومات نہیں ہے۔ مؤلف یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ ہندوستان ہی کے رہنے والے تھے، جو تمل ناڈو اسٹیٹ ہے وہاں کے رہنے والے، اور ان کی پیدائش ایک علاقہ ہے وہاں پر وانم باڑی کے نام سے، تو وہاں کی ان کی پیدائش ہے۔ اور یہ جب سعودی عرب چلے گئے تو وہاں اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا، 2023 میں آپ کا انتقال ہوا حال ہی میں، اور بقی میں آپ کی تدفین کی گئی۔ تو دکتور فا عبد الرحیم بن عبد السبحان یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بھی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب کے بارے میں اور اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں کچھ نہ کچھ بنیادی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی باتیں مختصر طور پہ بتائی گئی اسے نوٹ کر کے رکھیے، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے اگر امتحان میں بھی پوچھ دیا جائے۔ بہرحال اب اس کتاب کے پہلے سبق کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا سبق ہے الدرس الاول، یعنی پہلا سبق، یہ ہے موصوف صفت، تو عربی میں نعت اور منعوت کہتے ہیں۔ الدرس الاول یعنی پہلا سبق، لکھا ہوا عربی میں الدرس پہلے سبق ہے، بعد میں الاول پہلا ہے، تو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اردو میں کہ الدرس الاول سبق پہلا، عربی میں تو ایسے ہی ہے لکھا ہوا سبق پہلا، لیکن جب اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا تو الٹا ہوگا، الدرس الاول تو ہم اس کا الٹا ترجمہ کریں گے پہلا سبق۔ جی، تو پہلا سبق ہے حاذا کے متعلق۔ حاذا کے متعلق یہ لیکچر وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حاذا یہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ للقریب۔ اسم اشارہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ آگے انشاءاللہ جب اس کی بحث آئے گی، جب اس کا سبق آئے گا تو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ بنیادی بات سمجھ لیں کہ حاذا اسم اشارہ للقریب ہے، یعنی قریب کی چیز، کوئی بھی قریب والی چیز کے لیے جو اشارہ کیا جاتا ہے وہ حاذا کے ذریعے کیا جائے گا، اور یہ مذکر کے لیے، یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، کیونکہ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کے تمام صیغے بدل کر استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں پر مذکر اسم اشارہ للقریب کے لیے استعمال کیے جانے والا لفظ بتایا گیا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں وہ دے رہے ہیں یہاں پر، باقاعدہ تصویر کے ساتھ انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا تاکہ پڑھنے والے جو مبتدی طلبہ ہیں، جو ابھی شروعات میں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو، اس لیے تصویر کے ساتھ یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ھذا بیتن، یہ گھر ہے، ھذا یہ، قریب ہے، وہ گھر ہے، قریب ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ھذا کے ذریعے، ھذا یہ، بیتن گھر ہے، بیت کا معنی گھر، بیت کے بیت کا جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ باب ضربہ اور باب سمیع دونوں باب سے استعمال ہوتا ہے۔
یعنی بات یبیت بیتن و بیتوتتن، اس کے کئی سارے مصادر آتے ہیں، اس میں سے بیتن ہے اور بیتوتتن ہے اور بیاتن بھی ہے. تو اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ مکان کے لیے، کسی گھر کے لیے استعمال کیا جائے تب اس کا معنی ہوتا ہے شب باشی کرنا، یعنی رات گزارنا. شب یعنی رات کو کہتے ہیں، رات گزارنا یعنی کسی جگہ پر کوئی انسان رات گزارے تو اس کو بیتن کہا جائے گا. اسی طریقے سے مبیت کہا جاتا ہے رات گزارنے کی جگہ کو. تو گھر کو بیتن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان اس میں پناہ لیتا ہے، رات گزارتا ہے، آرام اور سکون اطمینان حاصل کرتا ہے، اسی لیے اس کو بیتن کہا گیا. بیتن اس کی جمع کیا ہے؟ بیتن یہ سنگولر ہے، یعنی یہ مفرد ہے. اس کی جمع بیوتن آتی ہے، بیوت. اور ابیات بھی اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے. اور عربی میں بیتن کے بہت سارے معنی آتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا. تو شعر جو ہوتا ہے، اشعار جو کہے جاتے ہیں، اس کو بھی بیتن کہا جاتا ہے عربی میں، اور اس کی جمع بھی ابیات آتی ہے. تو یہاں پر بیتن کا معنی مقصود ہوا گھر سے، یعنی یہاں پر بیتن سے مراد گھر ہے اور اس کی جمع ہے بیوت. گھر اور مکان کو کہا جاتا ہے. تو اس کا معنی ہوا ھذا بیتن، یہ گھر ہے. آگے پھر ذکر کیا ھذا مسجدن، یہ بھی قریب کے لیے ہے، یعنی مسجد قریب ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ھذا مسجدن، یہ مسجد ہے. مسجد عام طور سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس لفظ کو بولنے میں غلطی بھی کرتے ہیں. مسجدن کو مسجد مسجد ایسے جلدی میں بول دیتے، مسجد مسجد، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. یعنی سین کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف مسجد مسجد کہہ دیتے ہیں. تو ایسے اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اصل جو اس کا لفظ ہے وہ ہے مسجدن. مسجدن اس کا فعل آتا ہے باب نصرہ سے، سجد یسجد سجودا. اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کے لیے زمین پر پیشانی رکھنا، یعنی پیشانی جس جگہ پر لگائی جاتی ہے سجدہ کرنے کو، سجد یسجد سجودن یہ فعل ہے، لیکن مسجد اس کا معنی جگہ کا ہے، یعنی ظرف مکان. ظرف مکان اس کو کہا جاتا ہے کہ مسجدن یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ. مسجد کو اسی لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ سب لوگ وہاں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا معنی آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ ھذا مسجدن، یہ مسجد ہے. پھر آگے ذکر کیا ھذا بابن، یہ دروازہ ہے. یہ تو سبھی کو معلوم ہے دروازہ، اس کو عربی میں بابن کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ابوابن آتی ہے عربی میں. بابن اس کی جمع ابوابن یعنی دروازے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے بارے میں اللہ نے کہا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. تو وہاں پر جمع استعمال کی گئی ابواب، بابن کی جمع ابواب، دروازے. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کتابن، ھذا کتابن، یہ کتاب ہے. یہ بھی قریب کے لیے، اس میں اشارہ للقریب کے لیے ہے،
کتابن، کتاب ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کچھ لکھا جائے، جس میں کچھ لکھا جائے. وہ ضروری نہیں کہ وہ بہت موٹی کتاب ہو، یعنی کوئی نوٹ بک ہو اسی کو کتابن کہا جائے، بلکہ جس میں کوئی بھی چیز لکھی جائے اس پر کتابن کا اطلاق ہو سکتا ہے. جیسے خطوط جو ہوا کرتے تھے، خط لکھ کر جو بھیجا جاتا تھا، اس خط کو بھی کتابن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. عربی زبان میں اس کا بھی استعمال ہے. تو کتابن اس کا معنی ہے جس میں کچھ لکھا جائے، اس کو کتابن کہتے ہیں. اور اس کی جمع کتبن، کتبن بھی آتی ہے، کتبن بھی آتی ہے، یعنی تا کے اوپر جزم اور تا کے اوپر پیش، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے اس کی جمع کے لیے. کتابن اس کی جمع کتبن اور کتبن یہ اس کی جمع ہے. اس کا معنی ہے کتاب جس میں کچھ بھی لکھا جائے. اس کے بعد ذکر کیا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے. قلم یعنی پین، اور اس کی جمع آتی ہے اقلام، اقلام یعنی اصل اس کا جو معنی ہے، یعنی اس کا اصلی معنی وہ اس تیر کو کہا جاتا تھا جو جواریوں کے درمیان، یعنی پہلے دور جاہلیت میں لوگ جوا کھیلا کرتے تھے تو اس کی بہت ساری شکلیں تھی، قسمیں تھی. تو اس میں سے ایک قسم یہ تھی کہ تیر کو لیا جاتا اور اس کو گھمایا جاتا جواریوں کے درمیان، جو جوا کھیلنے والے ہوتے ان کے درمیان اس تیر کو گھمایا جاتا تھا. تو یہ اصل جو یہ لفظ ہے قلم کا، یہ اسی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور جب پین کو اس کی شکل دے دی جائے، یعنی قلم اس کو، یعنی اس کے استعمال میں جب لایا جائے اس کو، تو اس کو جب قلم کہا جاتا ہے. قلم کو قلم کہا جائے گا وہ لکھنے کی کوئی بھی چیز ہو، ضروری نہیں کہ وہ پین ہی ہو، کوئی بھی چیز ہو اس کو قلم کہا جا سکتا ہے. یعنی اللہ تبارک، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دے اور قیامت تک آنے والی ہر چیز کو تو لکھ دے. اللہ نے اس کو حکم دیا اور اللہ نے اور اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا. تو قلم کا استعمال لکھنے والی چیز کے لیے ہوتا ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے، یعنی یہ پین ہے، یہ ایک لکھنے کی چیز ہے. اس کے بعد ذکر کیا ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. مفتاح چابی، اس کا فعل باب فتحہ سے ہی آتا ہے. فعل خود فتح یفتح ہے اور باب بھی فتح یفتح ہے. اور جب یہ لفظ کھولنے کا لفظ دروازے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ کھولنا. اور کسی بھی چیز کے کھولنے کے لیے فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اسی سے مفتاحن بنایا گیا، یعنی دروازہ کھولنے کا آلہ. مفتاحن یہ اس میں آلہ ہے، اس میں آلہ یعنی ایک ٹول سمجھیے. تو دروازہ کھولنے کا آلہ کیا ہے؟ چابی ہے. تو فتح سے ہی، کھولنے کے لفظ سے ہی اس میں آلہ بنایا گیا مفتاحن، یعنی کھولنے کا آلہ، دروازہ کھولنے کا آلہ چابی. مفتاحن یعنی کنجی، چابی. اس کی جمع کیا ہے؟ مفاتیح، مفاتیح، اس کی جمع ہے مفاتیح. اس کے آگے ھذا مکتب، کے آگے کہا
یہ یہ میز ہے یا ڈیسک ہے. میز یعنی رکھ کر کتاب رکھ کر اس پہ پڑھنے کے لیے جو میز ہوتا ہے اس کو مکتب کہا جاتا ہے. یعنی تعلیم گاہ یا لکھنے کی جگہ، ایسے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کی جمع ہے مکاتب. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو قاعدہ ناظرہ قرآن پڑھانے کے جو مکاتب ہوتے ہیں مسجدوں میں یا کہیں اور انسٹیٹیوٹ، تو اس کو مکاتب کہتے ہیں. مکاتب وہ اسی سے بنا ہے. مکاتب یعنی تعلیم گاہ، وہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی ہے، تعلیم دیا جاتا ہے اس جگہ پر، اسی سے مکاتب ہے. اور اس کا ایک اور معنی لکھنے کی جگہ بھی ہے. تو جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں یعنی لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا. تو اسی سے ڈیسک کو کہا گیا مکتبن، یعنی لکھنے کی جگہ کی جمع ہے مکاتب. پھر اس کے آگے سریرن کا لفظ استعمال ہے. سریرن یعنی پلنگ، تخت کہہ لیجئے اردو میں، یا پلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاذا سریرن، یہ پلنگ ہے. یہ سریرن کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں تخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور سے کسی بادشاہ کے تخت کے لیے، یعنی کسی شاہی تخت کے لیے جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں خاص طور سے. لیکن اس کے بعد عام طور سے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو ہر تخت اور ہر پلنگ کو بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آدھا سریرن، یہ پلنگ ہے. اور سریرن کی جمع اسرتن و سرورن. سرورن جمع عفون واو کے ساتھ نہیں، سرورن. واو کے ساتھ اگر لکھیں گے سرورن تو خوشی ہو جائے گا، اس کا معنی خوشی. یہاں پر واو حذف کرنا ہے. سرورن، تین را را، سرورن اس کی جمع ہے. سریرن کی جمع سرورن. ایک اور جمع اسرتن، دو جمع اس کی آتی ہے، اسرتن اور سرورن. تخت یا پلنگ کو کہا جاتا ہے. ہذا سریرن، یہ پلنگ ہے. اس کے بعد ذکر کیا ہذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے. کرسیٌ عربی زبان میں یہ بھی تخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. سریرن جس طرح تخت کے لیے استعمال ہوا، کرسیٌ بھی تخت کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تفریق کے لیے کرسی کا الگ معنی اور سریر کا الگ معنی ذکر کیا گیا. اور اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کرسی جس پر ہم بیٹھتے ہیں اس کو کرسی کہیں گے، اور جس پر لیٹا جائے اس کو سریرن کہیں گے. تو کرسیٌ اس کی جمع ہے کراسیٌ. کراسیٌ اس کی جمع آتی ہے کراسیٌ، یعنی بہت ساری کرسیاں. اب یہاں پر ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کرسیٌ کے معنی کو، آیت الکرسی جو ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس ہے. تو اس کرسی کا معنی اس طرح نہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے ذہن میں کرسی کی تصویر ہے، کرسی کا مفہوم ہے، تو اس کو اس پر یعنی اس پر وہ نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی بھی ایسے ہی ہوگی. اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے پاس اس کا علم ہے، وہ علم غیب کی بات ہے، تو ہم اس کرسی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ کرسی تو اتنی وسیع ہے کہ سارے آسمان اور زمینوں کو گھیری ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تو آسمان اور زمینوں کو سب کو گھیری ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے مثال دے کر اس کے بارے میں سمجھایا، انگوٹھی ریگستان میں اگر ڈالی جائے کسی کی انگوٹھی، تو اس انگوٹھی کی اوقات اس ریگستان کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی، اس کی تو کچھ اوقات ہی نہیں ہوگی۔ ایک انگوٹھی ایک اتنے بڑے ریگستان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اسی طرح پیارے نبی نے یہ مثال دے کر کہا کہ سارے آسمان اور زمین اور ساری کائنات اللہ کے کرسی کے مقابلے میں اس انگوٹھی کی طرح ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کرسی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اور احادیث میں جس طرح اس کے بارے میں بتایا گیا، ہم اس کو پڑھ کر ویسے ہی آگے گزریں گے، لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ کرسیون کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہماری جو بیٹھنے کی کرسی ہے اس کے لحاظ سے یہاں پر اس کا معنی ذکر کیا گیا کرسیون، اور اس کی جمع آتی ہے کراسیون۔ جی، اس کے بعد آگے اگلے صفحے میں جو پیچھے انہوں نے پڑھایا، یعنی جو سبق پہلا سبق حاضہ کے بارے میں پڑھایا، تو اس کی یعنی مشق، ایک طرح سے مشق کروا رہے ہیں۔ تمرین کا اصل معنی مشق ہے، وہ تو آگے آئے گی، لیکن یہاں پہ حاضہ کے ساتھ وہ ایک چیز ایکسٹرا کر رہے ہیں، ماں۔ ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا، یعنی واٹ، جو سوالیہ انداز ہوتا ہے، سوال کسی سے کیا جائے تو واٹ انگلش میں جو استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں ہم کیا کے ذریعے سوال کرتے ہیں، تو عربی میں اس کو ماں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو عربی میں ماں کے بہت سارے معنی آتے ہیں اور ماں کی کئی ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر ماں یہ جو ہے وہ ماں استفہامیہ ہے۔ استفہامیہ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، ماں استفہامیہ، یعنی سوال کرنے کے لیے یہ ماں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سبق کو وہ ماں حاضہ کے ساتھ ایڈ کر کے، ایکسٹرا کر کے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ماں حاضہ یعنی یہ کیا ہے۔ حاضہ کا معنی یہ، ماں ایڈ کر دیے تو کیا، تو ماں حاضہ کا معنی ہوا یہ کیا ہے۔ آگے ذکر کیا، ماں حاضہ، سوال یہ کیا ہے، تو تصویر دیکھ کے اس کا جواب دینا ہے۔ تو تصویر سامنے گھر کی ہے، بیتن کی ہے، تو اس کا جواب دینا ہے حاضہ بیتن، یہ گھر ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھے حاضہ بیتن، یہ گھر ہے، اس میں اشارہ للقریب، بیتن گھر کے لیے کہا جائے گا۔ تو جب سوال ہوگا ما حاضہ، اگر گھر کے بارے میں کوئی پوچھے تو اس کا جواب ہوگا ما حاضہ، اس کا جواب ہے حاضہ بیتن، یہ گھر ہے۔ پھر یہ تو سوال کا انداز تھا کہ یہ وہ شخص سوال ایسے کرے گا جس کو اس کے بارے میں کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، یعنی گھر ہے، اب یہ گھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، کیا ہے، اس کو کچھ بھی اس بارے میں پتا ہی نہیں، تو وہ سوال ایسے کرے گا ما حاضہ، یہ کیا ہے، یعنی کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے مجھے، یہ کیا ہے مجھے بتائیے آپ، تو اس کو جواب دینا ہے حاضہ بیتن، یہ گھر ہے۔ اور اگر سوال کرنے والے کو شک ہو کہ یہ گھر ہے یا کوئی اور چیز ہے، یعنی اس کو تھوڑا بہت یہ پتا ہے کہ یہ گھر ہو سکتا ہے، لیکن وہ شک اور تردد میں ہے کہ کیا یہ گھر ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ سوال کیسے کرے گا؟ اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے، اپنی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وہ سوال اس طرح کرے گا حاضہ بیتن، کیا یہ گھر ہے، کہ سوال کا انداز بدل گیا۔ اگر کچھ بھی علم نہیں تو ڈائریکٹ پوچھے گا ما حاضہ، یہ کیا ہے، اس کا جواب ہوگا حاضہ بیتن، یہ گھر ہے۔
اگر اس کو علم ہے تھوڑا بہت لیکن شک ہے تو وہ سوال کرے گا اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ کیا میں اس کو گھر سمجھ رہا ہوں؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس کا جواب کس انداز میں ہوگا؟ ہذا بیتن سے پہلے نام بڑھا دیا جائے گا، یعنی اس کا جواب دیا جائے گا نعم ہذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے، یعنی تم جیسے اس کو سمجھ رہے ہو وہ بات بالکل درست ہے، تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ اسے اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایسے کہا جائے گا نعم ہذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے۔ پھر اس کے آگے ذکر کیا ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ کرتا، شرٹ، جبہ، کوئی بھی چیز یعنی پہننے والی اس کو قمیص کہا جاتا ہے۔ قمیص یعنی پہننے والی چیز جو سلائی کرنے کے بعد بنتی ہے، سل دینے کے بعد جو ایک شیپ میں ڈھل جاتی ہے پہننے کے لیے، اس کو قمیص کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کہا کہ پھر سوال کا انداز بدل گیا، قمیص کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا تو سوال کا انداز یہ تھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی مجھے کچھ نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ تو جواب بالکل سمپل تھا، ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ اب یہاں پہ اس کو شک ہے کہ جو کرسی نظر آ رہی ہے اس کرسی کے بارے میں اس کو ڈاؤٹ ہے کہ کیا یہ کرسی ہے یا پلنگ ہے یا کچھ اور ہے، اسے نہیں معلوم پکا وہ کیا ہے، تو اس کے سوال کا انداز الگ ہے۔ ما ہاذا یہاں پہ سوال نہیں ہے، یہاں پہ سوال کا انداز یہ ہے اہذا سریرن، کیا یہ پلنگ ہے؟ یعنی وہ اس کو پلنگ سمجھ رہا ہے، اس کا غالب گمان اس چیز کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پلنگ ہے، تو اسی لیے وہ اس انداز میں پوچھ رہا ہے کہ اہذا سریرن، کیا یہ پلنگ ہے یا کچھ اور ہے؟ مجھے جواب دو، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، آپ مجھے بتلاؤ، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کا جواب دینے کا انداز بھی ہمارا کیا ہوگا کہ پہلے اس کے شک کو دور کیا جائے گا، پھر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو اس کا جو شک ہے، اس کا جو علم ہے اس بارے میں وہ ہے پلنگ کا، جبکہ وہ پلنگ نہیں ہے، کرسی ہے۔ تو ہم اس کو جواب میں سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ لا، نہیں۔ لا کے معنی نہیں، یعنی تم جس کو پلنگ سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز کیا ہے وہ ہم آگے کہہ رہے ہیں ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اس نے سوال کیا کیا یہ پلنگ ہے، تو ہم جواب دیں گے نہیں، بلکہ وہ کرسی ہے۔ اگر اس کا شک صحیح تھا، یعنی اگر وہ سوال اس طرح کرتا اھذا کرسی، کیا یہ کرسی ہے، تو ہم جواب کس طرح دیتے؟ لا کی بجائے ہم وہاں پہ نام کا استعمال کرتے، اھذا کرسی، اس طرح سوال ہوتا تو ہم کہتے نام ھذا کرسی، ہاں تم جس طرح سمجھ رہے ہو وہ کرسی ہی ہے، لیکن وہ اس کو پلنگ سمجھ رہا ہے، اسی لیے ہم جواب میں اس کے سب سے پہلے اس کی تردید کریں گے، اس کی نفی کریں گے کہ لا، نہیں، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ پھر آگے پین کی تصویر دی گئی، اور سوال کرنے والے تو ابھی بھی شک ہے پین کے بارے میں کہ کیا وہ پین ہے یا چابی ہے یا کچھ اور چیز ہے۔ اس کا غالب گمان کیا ہے کہ وہ چابی ہے، وہ اس کو چابی سمجھ رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے غالب گمان کے مطابق سوال کر رہا ہے۔ تو اس کے سوال کا انداز کیا ہوگا؟ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو جواب دینے والا کیا کہے گا؟ لا، سب سے پہلے کیا کہے گا؟ لا، یعنی اس کے اس قول کی، اس کے شک کی تردید کرے گا کہ نہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے، یہ پین ہے، تم جس کو چابی سمجھ رہے ہو وہ چابی نہیں ہے بلکہ وہ قلم ہے۔ تو اس طرح
یہ سوال کا انداز ہوگا اور جواب کا انداز بھی سوال کے مطابق طے کیا جائے گا. پھر آگے کہا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا نجمن، یہ ستارہ ہے. تو ستارے کے بارے میں اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا، بالکل ولا علم ہے اس بارے میں. تو اس نے صاف صاف پوچھ دیا کہ بھائی یہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. ما ہاذا، یہ کیا ہے، اس بارے میں بتلائیے. تو اس کا سیدھا جواب کیا ہوگا؟ ہاذا نجمن، یہ ستارہ ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ پہلے ہم نے ہاذا کے بارے میں پڑھا کہ ہاذا یہ اسم اشارہ للقریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا سبق کیا ہے؟ یعنی پہلے سبق کی ہی ایک دوسری قسم ہے، یہ دوسرا سبق نہیں ہے. یہ دوسری قسم ہی کیا ہے؟ ما ہاذا، یعنی ما ایڈ کر کے سمجھا دیا گیا کہ یہ کیا ہے، سوال کا انداز. ہاذا یہ، ما ہاذا یہ کیا ہے. تو سوال کے انداز میں بھی دو قسم کے سوال ہوں گے، وہ بھی آپ اچھے سے ذہن میں رکھ لیں. جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، اس کے بارے میں مکمل ولا علم ہو، تو اس کے سوال کا انداز ہوگا ما ہاذا، اور اس کا جواب بھی سادہ ہوگا، یعنی سیدھا سادہ جواب اس کا دے دیا جائے گا کہ بھائی یہ ہے. اور اگر اس سوال کرنے والا مشکوک ہو، یعنی تردد میں ہو، تو اس کا جواب بھی اسی طرح دیا جائے گا. پہلے اس کے شک کو دور کیا جائے گا، پھر اس چیز کی حقیقت کو واضح کیا جائے گا جس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے. تو یہ دو سبق ہم نے آج پڑھے، تو انشاءاللہ اسی پر ہم اکتفا کریں گے. اور جو کچھ اس میں الفاظ معنی لکھائے گئے، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی، اس کو آپ اچھے سے نوٹ کریے اور یاد کریے. یہ چیزیں آگے بہت کام آئے گی، اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں. بہت ساری آپ میں سے ایسی بھی ہوں گی جو جانتی ہوں گی پہلے سے بہت ساری چیزوں کی معنی، بیتن، بابن، قلم، یہ سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو اچھے سے اس کے معنی، الفاظ معنی ہیں تو اس کے ماضی، مضارع اور کس باب سے وہ آتا ہے، اور اگر کسی چیز کا اسم ہے تو وہ اس اسم کی جمع کیا آتی ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں. آگے جیسے جیسے بڑھیں گے، اسباق تھوڑے تھوڑے مشکل ہوتے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں، سارے الفاظ اور معنی وہاں پر بھی ریپیٹ ہوں گے، تو آپ کو بہت ساری آسانی اس کے ذریعے ہو جائے گی. تو اس کو ہلکے میں نہ لیں اور اچھے سے یاد کر کے آئیں. کل انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ سوالات کریں گے، پھر آگے جو تمارین ہیں وہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.